रहीम लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के जो मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, वो उनकी वफ़ात हो गई है रज़ा इलाही से। और पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की आवाम ने उनको क्या पे बैक किया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ख्वाहिश थी कि उनको उनकी मौत के बाद फैसल मस्जिद में दफनाया जाए, जो कि नहीं दफनाया जा सका। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान करने के बावजूद भी नहीं दफनाया गया। और इमरान ख़ान ने न जाने क्यों किसके डर से उनके जनाजे में शिरकत तक नहीं की। अमेरिका बहादुर कहीं आलमी ताकतें उनसे नाराज़ ना हो जाएं, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के जनाजे में शिरकत नहीं की गई। और इनके पिछले 17 साल के दौरान जो सलूक हुआ है, मुशर्रफ दौर में कैद तो बंद भी रहे हैं। तो इनसे पूछा गया कि आपको किस चीज़ का पछतावा है इनके इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस कौम के लिए ये काम करने का पछतावा है। ये झूठी मक्कार हुक्मरान ख़ास तौर पर, ये अवाम और ये कौम इस काबिल नहीं थी कि हम इनको एटमी ताकत दे जाते। तो जो कि इजलास में भी वो एक ख़त लिखा हुआ है, जो कि नवाज शरीफ को ख़त लिखा था। बहरहाल कि ये एक लंबी डिटेल है, लेकिन उनको हमने इस तरह गैर मतनाज़िया हीरो की तरह हमने दफनाया नहीं है जैसे हमने अपने पहले हीरो को दफनाया है या उनसे सलूक किया है। ये हमारा अलमिया है। जो कौमें अपने मोहसिनों को, अपने शहीदों को, अपने कौमी हीरो को भूल जाती है ना, वो कौमें हमेशा ज़वाल पजीर ही रहती हैं। हमारी कौम ने कितना उठाया है, उनके जनाजे कितने ही गली गली में पड़े हैं, इतने पड़े हैं कुछ जगह पर। बाहर के मुल्क भी यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी पड़े हैं, लेकिन उस तरह ट्रीट नहीं किया गया था जैसे कि करना चाहिएगा, जिनको वो डिज़र्व करते थे। तो यानी कि मफाद परस्त टोला है सियासत में भी, और जो दीगर ब्यूरोक्रेसी में भी मफाद परस्त टोला है। जो अच्छे काम करते हैं, जो बेलौस होकर करते हैं खिदमत पाकिस्तान की, वो इस पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को ये राह से नहीं आते। ये इनके साथ जो अच्छाई की जाए, ये पाकिस्तानी अवाम उतना उल्टा पड़ती है। पाकिस्तानी अवाम पूरी दुनिया में एज अ धोखेबाज और फ्रॉडिया के तौर पर मशहूर है। तो ये चीज़ जो है ना, और एटमी ताकत पाकिस्तान कैसे बना था, ये सिर्फ़ और सिर्फ जब कोई भी एटमी ताकत नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ जर्मनी एटमी ताकत था। तो जर्मनी सबसे पहले दुनिया की जो एटमी क़ुव्वत बना था, उसके बाद फिर दूसरे जो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रशिया, कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये इस तरह के जो ममालिक हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन की जो ड्राइंग है उनके यूरेनियम को फ्यूज़ करने के लिए, ये सारा ये आइडिया चुराया गया था। एक जगह से दूसरी जगह चोरी हुई। हालांकि ये जनरल मुशर्रफ ने खुद कहा है कि बेसिकली एटमी ताकत कोई भी बुनियादी तौर पर कोई मुल्क भी नहीं है सिवाय जर्मनी के। जो भी एटमी पावर बना है, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को चुरा कर ही बना है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी ये एटमी ताकत जो है ना, चुरा कर लाए थे फ्रांस से, या सेठ आबद, जैसे भी वो स्टोरीज़ हमने सुनी हुई है। ये कोई आज कोई नई बात नहीं है। हम बचपन से छोटे छोटे थे तो ये बातें सुना करते थे कि वो सेठ आबद के बहरी जहाज़ों में उनको छुपा कर लाया गया, जहाँ सोना छुपाते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आबिद ने ये मिलकर ये सारा प्लान जो वट एवर किया, लेकिन किस कौम के लिए ये चोरी की गई? हमारे लिए। और हमने क्या सलूक किया है? ये हमारे अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं ना असम्बलियों में। तो क्या ये आपके अवामी नुमाइंदे आपकी ख्वाहिशों के, आपके जज्बात के मुताबिक चल रहे हैं? नहीं। आपकी अमंगों का मज़हर है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ें एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि देखें, उधर अबुल कलाम आज़ाद था, वो जो इंडिया का था, तो उन्होंने मोदी, हालांकि वो मुसलमान था, तो मोदी कैसे हाथ जोड़कर उसके वो मैयत पर खड़ा हुआ है, यानी कि इतनी वो तज़ीम कर रहे हैं। तो हम वो मुसलमान है, मुल्क है, मुसलमान हमारा मोहसन है, तो हमने उसके साथ क्या सलूक किया है? उसको हमने नज़र बंद किया हुआ था, कैद किया हुआ था। हम अमेरिका की ग़ुलामी से निकलेंगे कब? अब पाकिस्तान के पास जो है वो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा भी नहीं, नायब वज़ीर ख़ारजा। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान आने से पिछले कई सालों से रहा, और मेरा नहीं ख्याल कि मुशर्रफ दौर में या उससे पहले कभी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान कोई आया हो। तो अब अमेरिकन वो इस काबिल थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हम पाकिस्तान, तीसरी दुनिया, दूसरी दुनिया भी नहीं है।
یعنی کہ ہمیں پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جہاں پہ کوئی ڈیموکریسی یا کوئی ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے جس کے پاس اپنی انڈسٹریز، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی R&D کا کام یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کوئی ہم اپنی چیز بناتے ہی نہیں ہیں، کوئی ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ ریسورسز ہم کریٹ کر سکے ہیں۔ ہماری اصل میں عوام بھی کرپٹ ہے، ہمارے حکمران بھی کرپٹ ہیں۔ تو یہ جو ہم پاکستان انقلابی پارٹی نعرہ لگا رہی ہے، ہمارے جو احساسات ہیں، میرے جو فیلنگز ہیں اس قوم کے لیے کہ ہم ایک آئیڈیل نظام لے کر آئیں، یہ آئیڈیل نظام کیسے پاکستان میں آ سکتا ہے جب تک آپ لوگ جو قوم ہے، جو نوجوان ہے، جو عوام ہے پاکستان کی، وہی اپنے آپ کو جب ٹھیک نہیں کرے گی تو یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ ایک انقلاب کیسے آئے گا؟ یہ انقلاب سب سے پہلے اپنی سوچ میں لانا پڑتا ہے۔ ہمارے جو روزمرہ زندگی ہے، آپ کسی بھی شعبے میں ہے نا، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں، آپ کو بے ایمانی یا کرپشن کرنے کا ضرور موقع ملے گا۔ اگر آپ وہ موقع کو آپ نے ناجائز طور پر فائدہ نہ اٹھایا اور آپ اپنے حق پر اور سچ پر کھڑے رہے ہیں، پھر آپ کا کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کا وہی ہو رہا ہے جو کہ ابھی پوری دنیا اور عرب ممالک میں آپ کی ریپوٹیشن ہے اور آپس میں ہماری ریپوٹیشن ہے۔ ہم جو ہے پاکستانی پنجابی جو ہے خاص طور پر ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک گھر میں بھائی پر بھروسہ لین دین کے معاملے پر تیار نہیں ہے۔ آپ تو دوسری باہر کی دنیا نے آپ پر کیا بھروسہ کرنا ہے؟ آپ جب قوم کا ذکر ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں بھی پاکستانی عوام ایسی ہے، یہ چور ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ لوٹ کر کھا گئی، ایک دکاندار بے ایمان ہے، اسی طرح زرداری، نواز شریف، عمران خان سب بے ایمان ہیں۔ بھائی آپ اپنی بات کرو، یہ قوم میں، یہ عوام میں ہم بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں۔ اپنے سے بات شروع کرو، پھر تمہیں دوسرے نظر آئیں گے۔ آئینہ اپنے آپ میں دکھاؤ۔ جب بندہ اپنا سیلف انیلسس اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو وہاں سے چیز آتی ہے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی بعد میں ذمہ داری ہوتی ہے کہ کرائمز کو روکنا، کرائم پر قابو پانا، شعور دینا ایک دوسرے کو۔ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے زیادہ الجھ چکے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہماری اخلاقیات ہے، جو ہماری مورل لائف ہے، ان پر کبھی ہم ورک بھی 5-10 منٹ ڈیلی کر لیا کریں، بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کل جو ہر بندہ ہے اپنا سوچتا ہے، جب وہ شادی شدہ نہیں ہوتا تو اس سے پہلے وہ اپنے کیریئر کا سوچتا ہے، اپنی اسٹڈی کا سوچتا ہے، اس نے بننا کیا ہے، یہ ٹینشنز رہتی ہیں۔ پھر جب اس کی شادی ہو جاتی، پھر اپنی وہ بیوی کا سوچتا ہے، پھر وہ اپنے گھر کا سوچتا ہے، پھر جب بچے ہو جاتے ہیں بچوں کی ایجوکیشن کا سوچتا ہے۔ یعنی کہ کئی رشتے وہ پانے کی خاطر کئی رشتے کھو دیتا ہے، لیکن اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جو رشتے وہ پا رہا ہوتا ہے اسے اس سے بھی حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما گیا کہ انسان مسلسل خسارے میں ہے۔ کبھی بھی آپ اپنے کوئی رشتے پر کبھی مان نہ کریں، کوئی غرور و تکبر یا ناز یا مان مت کریں۔ یہ دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں۔ آپ کی جو بقا ہے، آخرت کی جو حاصل ہے، وہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کر جاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر جاتے ہیں۔ آپ کی فلاح اس میں ہے، آپ کی فلاح یہ پراپرٹی خریدنے میں نہیں ہے، آپ کی فلاح شادی کر کے بیوی بچوں میں نہیں ہے۔ آپ بیوی بچوں کو اولاد کا صحیح نکلے یا نہ نکلے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہ حضرت میر معاویہ کو دیکھ لیں، ان کی جو اولادیں تھیں وہ کیسے تھی آگے۔ تو آپ یہ کبھی بھی آپ اپنی لائف جو ایک سوچتے ہیں نا کہ میری لائف کا مقصد ایک بیوی بچے شادی کر کے میں نے ایک گھر بنانا ہے، وہ اچھی بات ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ چیز دیکھیں کہ دوسری طرف سنتیں ہماری کون سی ہیں۔ یا اسلام کو لے لیں، آپ ویسے بھی قدرتی طور پر ایک لائف کو لے لیں، اگر آپ اتنے اسلام پسند نہیں ہیں، اگر آپ ریلیجیس جو ہے ٹینڈنسی نہیں رکھتے، آپ ایک قدرتی طور پر ایک بات کو لے لیں کہ دیکھ لیں آج کتنی ہسٹری ہو گئی ہے۔ کوئی آپ اللہ کا کام کریں، اگر کوئی اچھا کام کرنے کی سوچ رہا ہے، اگر سیاسی میدان میں کوئی سوچ رہا ہے تو آپ اس کا ہاتھ بٹائیں۔ دیکھیں کتنے فلاحی ادارے نکلے ہوئے ہیں، بحریت دسترخوان سے لے کر لسانی طرح طرح کے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی بجائے یہ جو عوام ہے، یہ جو آپ لوگ خیرات دیتے ہیں، اگر یہ ساری عوام کچھ گروپ ہی اکٹھا ہو کر ایک پاکستان، یہ جو کوئی بھی سیاسی پارٹی جو نیچے سے بنی ہوئی ہے،
تو اگر آپ لوگ یہ چیزیں دوسری فلاحی اداروں کو سپورٹ کرنے کی بجائے تو آپ اگر یہ ایک پارٹی کو سپورٹ کریں جو کہ آپ کا اپنا گروپ ہے، اس میں وہ لوگ نہ ہوں کہ جو ایلیٹ کلاس ہیں وہ ہمارے گھروں کی بجائے کسی ایلیٹ سوسائٹیز میں رہتے ہیں، آپ ایک اپنا گروپ کریٹ کریں، ان کو پریشر گروپ جو ہوتے ہیں وہ حکومت پر جو ریچسٹ امرا لوگ ہیں، اشرافیہ ہیں، یعنی کہ جو اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، ہم کو استعمال کرتے ہیں انڈائریکٹلی۔ دیکھیں آپ کو استعمال ضروری نہیں ہے کہ تب کیا جائے کہ جب آپ کا کسی امیر بندوں سے واسطہ پڑے۔ امیر بندے جو ہوتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، وہ اپنی انڈسٹریز لگا کر اپنی پروڈکٹس بنا کر سیل کرتے ہیں، ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ کو استعمال کرتے ہیں، جھانسے میں لاتے ہیں، اپنی پروڈکٹس کے ڈیفرنٹ نعرے سلوگنز پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ FMCG پروڈکٹس ہوں، جیسے کہ یہ فاسٹ موونگ پروڈکٹس ہوتی ہیں، یہ کاسمیٹکس کی ہوگی، یہ کراکری کی ہوگی، جو بھی چیزیں ہیں، گارمنٹس ہو گئی۔ دوسری طرف یہ ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، پلاٹس، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، تو یہ فاسٹ فوڈ چینز ہیں، یہ ہم استعمال ہو رہے ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں ہے اس چیزوں کا۔ تو اگر آپ نے جو بندے دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک کریٹر ہیں، دوسرے کنزیومر ہیں، جو چیز ایک بنا رہے ہیں اور دوسرے جو چیز ایک استعمال کر رہے ہیں۔ سائنس سے لے کر سیاست تک یہی ایک اصول ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں لے لیں، ایک ماں جو ہے وہ کھانا بناتی ہے، بچے کھاتے ہیں، یعنی کہ ایک کریٹر ہے اور ایک جو ہے کریچر، یعنی کہ وہ چیز استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ موبائل میں جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں ہم نے اپلیکیشن میں نہیں جانا، ہم نے ڈیزائن میں جانا، ہم نے خود کریٹ کرنی ہے چیزیں۔ جب پاکستان کی عوام کی یہ سوچ بن جائے گی نا کہ سب کچھ میڈ ان پاکستان ہوگا، ہماری سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک صرف اور صرف پاکستان میں بنے گا، تو ہمیں انقلاب لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ انقلاب کوئی سیاست سے نہیں آئے گا، یہ انقلاب معاشی طور پر ہماری اپنی جو پرسنل لائف ہے، جو ذاتی زندگی ہے ہماری، اس کو چینج کرنے پر آئے گا ضرور۔ ہمیں امپورٹس ایک دفعہ بند کر دینی چاہیے کچھ 6 ماہ کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، کوئی گھر میں اگر کوئی سربراہ ہو نا، اگر وہ ہٹ جائے، سار اپنا ہاتھ اٹھا لے، تو گھر کو پتہ چل جاتا ہے بھئی ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے، پھر وہ ہاتھ پیر مارتا ہے۔ اسی طرح ہماری جو امپورٹس ہیں نا، جو بھی چیزیں ہم امپورٹس کرتے ہیں چائنا سے، امریکہ سے، یورپ سے، جو بھی، وہ بند کر دینا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو بھی ہماری ضروریات، ہمیں غریب انسان تک، جو مڈل کلاس بندہ ہے جو کہ چیزیں خریدتا ہے، اس کو احساس ہو، جو چیزیں ہمارے خریدتے ہیں امپورٹر ہیں، جو ڈیلر ہیں، جو تاجر ہیں، ان کو احساس ہو کہ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی۔ پھر فیکٹریاں چھوٹی لگائیں، چاہے آپ لو کوالٹی کی لگائیں، ہمیشہ غلطی سے انسان سیکھتا ہے۔ تو میڈ ان پاکستان اور یہ سوچ بدلنے کا نام ہے، یہ سیاست سے کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں خود پاکستان انقلابی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں، سیاست سے ہو سکتا ہے لیکن تبدیلی جو انقلاب ہے نا، آپ ذہنوں میں آتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے ہماری پروڈکٹس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے مارکیٹ میں، معاشرت میں، کیسے ایک صابن ہے، وہ ایک شیمپو ہے، اسی طرح کاسمیٹکس کی، بیکری کی، میکڈونل ہے، KFC ہے، یعنی کہ ہر جگہ جو چیز ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، یہ تو ساری باہر کی چیزیں ہیں، انہوں نے ہم پہ شکنجے میں لیا ہوا ہے۔ تو جب ان کا دل چاہے قیمتیں بڑھا دی، جب دل چاہے قیمتیں گھٹا دی۔ حالانکہ جو تیل کی پیداوار 80% وہ سعودی عرب میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ مڈل ایسٹ میں پیدا ہوتی ہے، لیکن کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کے۔ امریکہ بہادر جب چاہتا ہے کنٹرول کی قیمتیں اوپر لے جاتا ہے، جب چاہتا ہے پٹرول کی قیمتیں نیچے لے آتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کو لگ رہا ہو کیا ہے اس کا ڈالر کمزور ہو رہا ہے، اس کی اکانومی کمزور ہو رہی ہے، تو وہ پٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے کر دیتا ہے، تو اپنی چیز بیلنس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ پیدا بھی مسلم ملک میں ہو رہا ہے لیکن کنٹرول کسی اور کا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو سوچیں۔ مجھے اجازت ہے، اللہ نگہبان۔